अस्सलाम वालेकुम साथियों, रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में कोई भी क्लिप हम अब तक अपलोड नहीं कर पाए हैं और हम रोज़े भी नहीं रख रहे हैं, इसलिए कि हमने दवाई खानी होती है। बेटी जो है बस उसका बेबी आने ही वाला है, 28 है उसकी तारीख़। और बहू जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग मम है, बच्चे को दूध पिलाती है। तो हमारे यहाँ या जहाँ तक हम अपने दीन को समझते हैं उसमें दूध पिलाने वाली माँ और प्रेग्नेंट माँ जो है या जो सफ़र में है या जो बीमार है वो रोज़े नहीं रखे। और जहाँ तक फ़िदिया अदा करने का ताल्लुक़ है, हम ये जानते हैं कि चाहे आप रोज़ा रखें या चाहे ना रखें, आपने फ़िदिया देना ही देना होता है। वो महीना ऐसा है जो रूहानी तौर पर आपको प्योरीफाई करने के लिए आता है, आपकी इस्लाह करने के लिए एक रिफ़्रेशर कोर्स है जो आपकी ज़िंदगी में आता है। उसमें डोनेशन का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है, आपकी सेक्रीफाइस का। तो आप हर तौर पर उस महीने में कुर्बानी कर रहे होते हैं, फाइनेंशियली भी, जिस्मानी भी और रूहानी भी। तो ये कॉन्सेप्ट हम नहीं जानते कि कहाँ से आया कि रोज़ा ना रखा तो आपने फ़िदिया अदा कर दिया। ये बात नहीं है। फ़िदिया जो है वो आपने देना ही देना होता है। एक लगी बंधी रकम जो है वो उस वक्त एक माशरे में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिससे उसके हालात में बेहतरी का सामान होता है। वरना ये है कि सब अगर रोज़े रख लें, फ़िदिया अदा ना करें, तो उन गुरबा का क्या होगा जो इस महीने की राह देखते हैं कि कुछ ना कुछ उनके लिए बेहतरी के सामान होंगे। तो ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सेटअप है जो हर शख्स की बेहतरी के लिए आता है। तो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है फ़िदिया के बारे में वो ये है, और हम मेक श्योर करते हैं कि हम रोज़ा रखें या ना रखें, हम उसकी हर बरस अदायगी करें। इसी तरह पर बच्चे हैं तो ये सारी जो हैं ये बोनस की नेकियां हैं। तो जैसे ये बात थी कि गुरबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि अमीर लोग तो इतना इतना सदका खैरात कर देते हैं और अल्लाह ताला तो उनसे ज़्यादा खुश होगा और उनको जन्नत के आला दर्जे में डाला जाएगा, क्योंकि उनकी नेकियों के साथ साथ, उनकी नमाज़ों के साथ साथ वो सदका खैरात भी करते हैं, जबकि हम गरीब हैं तो हम तो सदका खैरात नहीं कर सकते, तो हम वो सवाब कैसे कमाएं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि आप नमाज के बाद सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर की तस्बीह कर लिया करें, तो तुम्हें ज़्यादा सवाब मिल जाएगा अगर तुम सदका खैरात नहीं दे सकते। अब कुछ अरसे तो वो प्रैक्टिस करते रहे इस बात को, लेकिन कुछ अरसे बाद ये बात अमीरों को भी पता लग गई जो सदका खैरात करने वाले थे। तो उन्होंने भी तस्बीहात का सिलसिला जो है वो जारी कर दिया। तो गुरबा जो थे वो फिर भागे भागे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि ये क्या हुआ। तो ये है कि उन्हें तो अल्लाह ताला ने नवाजा है, वो जिसे चाहे दे और जिसे चाहे ना दे, जिसे चाहे बख्शे जिसे चाहे ना बख्शे, जिसे चाहे नवाजे जिसे चाहे ना नवाजे। वो कभी किसी तरह आजमाता है, कभी किसी तरह आजमाता है। बाज़ दफ़ा 50 पैसे दिए हुए भी सदका खैरात किए हुए किसी के लाखों से ज़्यादा होंगे। और बाज़ दफ़ा ऐसे वाक़यात भी हुए हैं या हमने पढ़े हैं और हमारी नज़र से गुजरे हैं कि जिसका हज कबूल हुआ वो हज पर गया ही नहीं था, इसलिए कि उसने वो रकम सारी किसी ऐसे ज़रूरतमंद को दे दी जो उसने सारी ज़िंदगी ढेला ढेला करके जोड़ी थी, लेकिन उसको एक मुस्तहिक दिखाई दिया, उसने वो रकम उसको दे दी, तो अल्लाह ताला ने उसका हज कबूल कर लिया, हालांकि वो हज पे गया भी नहीं। असल मामला जो है, जैसे हम अमूमन कहते हैं कि नीयतों पर अजर है। आप सोचते क्या हैं, आपकी अप्रोच क्या है। आपका दिल अगर मैला है तो आप पर ब्लेसिंग्स की बारिश नहीं होगी। तो आपने अपने दिल को प्योरीफाई करना है, आपने अपने दिल को साफ शफाफ रखना है, आईने की तरह। आपने कोशिश करनी है, आपने उस तरफ कदम मारना है। अगर आपको किसी के बारे में बुरे ख्याल आते हैं या आपका दिल बदजनी की तरफ माइल होता है तो आप उसको रोकें। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर घंटी जो है वो बची है। जैसे हमने देखा है कि कभी बाज़ों का हमें किसी पर गुस्सा चढ़े या हमें कोई बात किसी की बुरी लगे और हम बैठे बैठे कहें कि ये देखो उसने हमारे साथ क्या किया, तो हमारी बेटी हमें फ़ौरन कहती है कि वो देखो उसने ये अच्छाई भी तो की थी। तो हमें ऐसा लगा कि आपने जो बोया हो वो आप काटते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इधर की उधर बात करने वाले हैं, बदजनी करने वाले हैं, बात को लेट गो करने वाले नहीं हैं, हर वक्त एक महाज आराई पर तुले हुए हैं, तो आपके घर में जो नस्लें जन्मी हैं, फली फूली हैं, उनमें वो जहर जो है वो फल फूल जाएगा। तो ज़िंदगी के अच्छे वक्तों में, जब आपके बच्चे छोटे हों, आप स्ट्रॉन्ग हों, उस वक्त आपने अपने ऊपर, अपनी सोच के ऊपर पहरे बिठाने हैं और अपनी तरबियत उस वक्त करनी है, अपनी इस्लाह जो है वो उस वक्त करनी है जब आपने ये ट्रांसफ़र करना है अपना आप अपनी नस्लों में।
تو آہستہ آہستہ جیسے ہم عموماً کہتے ہیں کہ جب آپ زندگی گزارتے ہیں تو بچے سے بڑے ہوتے ہیں، آپ کے ماں باپ چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں، آپ اسٹرانگ ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ کمزور ہوئے جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں، آپ کے بچے اسٹرانگ ہونے لگتے ہیں، پھر آپ کمزور ہونے لگتے ہیں، کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، طاقتور ہو جاتے ہیں، ہر طرح سے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، اور آپ ویک سے ویکر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ ڈس اپیئر ہو جائیں گے۔ آپ پھلتے ہیں پھولتے ہیں ایک وقت پہ آ کے، تو آپ کا پھلنا پھولنا صرف جسمانی نہیں ہے بلکہ روحانی بھی ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کی طرح کے دن آتے ہیں، برکتوں والے دن آتے ہیں، اور اس کے بارے میں تو حدیث بھی ہے کہ گنتی کے چند دن، یعنی کہ صرف چند دن ہیں جو آپ اپنی انگلیوں پر گن سکتے ہیں، جو کہ برکتوں والے دن ہیں۔ پھر یہ شب قدر کے بارے میں جو کہا جاتا ہے، جو ہماری معلومات ہے یا ہمارا علم جو کہتا ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان کی آخری 10 راتیں جو ہیں ان میں سے کوئی بھی طاق رات، کوئی بھی آڈ نائٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو پہلے تو ہم یہ سمجھا کرتے تھے جب ہم بچے تھے کہ 27ویں شب جو ہے وہی شب قدر ہے، تو ساری رات کراچی پورا جاگا کرتا تھا، دعائیں ہوتی تھیں، لیکن بعد میں ہمیں جب سمجھ آنے لگی تو ہم نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ اتنا اوپن جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہیں چھوڑے گا، صرف ان کے لیے چھوڑے گا جو مسلسل عبادتیں کرنے والے ہیں۔ جب ہم نے پڑھا سمجھا، بزرگوں سے پوچھا، تب ہمیں سمجھ آئی کہ آخری 10 راتوں میں سے وہ رات کوئی بھی ہو سکتی ہے، طاق راتوں میں سے، آڈ نمبرز میں جو راتیں آتی ہیں رمضان کی آخری 10، ان میں سے کوئی بھی رات جو ہے وہ شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو 27ویں بھی ہو سکتی ہے، لیکن صرف ایک مخصوص رات کہ آپ نے اس رات کو جاگ لیا اور مانگ لیا، یہ چیز جو ہے یہ ہمارے لیے سینس میک نہیں کرتی۔ رمضان المبارک جو ہے وہ ایک برکتوں والا مہینہ ہے، گنتی کے چند دنوں کا، جس کے آخر کے 10 دن جو ہیں وہ سب سے زیادہ برکتوں والے ہیں، جبکہ انسان کو یہ خوف ہو کہ بس جا رہے ہیں، بس ہاتھ سے پھسل رہے ہیں، بس ختم ہونے والا ہے، کر لو عبادتیں، اگلا رمضان پتہ نہیں کسے نصیب ہو کسے نہ ہو۔ یہ سنی جانے کی گھڑیاں ہیں، تم مانگو، بلیسنگز مانگو، زندگیاں مانگو، سکسس مانگو، دینی دنیاوی نعمتیں مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کے بھیجا ہے، عبادتیں کرانی ہوتی تو فرشتہ بنا کر ہی اوپر رکھ لیتا، ضرورت ہی نہیں تھی، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ہے۔ تو اپنے بھلے کے لیے مانگنا ہے، اپنے لیے مانگنا ہے۔ تو یہ بات ہمارے دل کو لگی، کیونکہ ہم ایک بلائنڈ بلیور نہیں تھے۔ ہم کبھی بھی جو ہمارے امی نے کہا، ابا نے کہا، وہ ایسے نہیں کہ آنکھ بند کری اور مان لی۔ انبیاء کی کہانیاں ہیں، ہم نے سوتے سمے ساری زندگی بچپن میں امی سے سنی، اور جب ہم بڑے ہوئے تو وہ ساری جو تھیں وہ جادوئی کہانیاں لگا کرتی تھیں بعض اوقات، اور بہت سی ایسی تھیں جو ریالٹی سے بالکل دور تھیں۔ پھر ہم نے تلاش کیا، ہم نے ڈھونڈا، ہم نے سمجھا کہ میریکل میں اور میجک میں فرق کیا ہے۔ تو میریکل اور میجک میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ میریکلز جو ہیں وہ قانون قدرت کے تابع ہیں۔ اگر آج سائنس نے انہیں نہیں ثابت کیا کہ یہ پاسبل ہے تو کل کرے گی۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ان وقتوں میں ہوئیں جبکہ سائنس کی یہ ترقی نہیں تھی، جو آج کی سائنس ثابت کرتی ہے کہ ہاں پاسبل ہے، اور بہت سی ایسی ہیں جو ہوئی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوٹا مارنے کا ذکر ہے، تو ہم ہمیشہ سوچتے تھے، اس پہ سر دھونتے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ تو جادو ہے، کیسے سوٹا مارا، پانی پھٹ گیا اور وہ اس میں سے گزر گئے۔ تو جو قرآن کہتا ہے کہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، جو لوگ نظر رکھتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور صرف اس کے خوف سے کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو، اچھی باتیں کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، بے ایمانی نہیں کرتے، تقویٰ یہ ہے۔ تو ان لوگوں کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں، جو ہم نے سنا، ہم نے سمجھا، ہم تو بچے تھے، لیکن جب ہم بڑے ہوئے تو یہ چیزیں، یہ باتیں جو تھیں یہ سینس میک نہیں کرتی تھیں ہمارے لیے۔ ہم اس چیز کو جادو سمجھتے تھے، اور بہت سی جگہوں پر تو دین جادو ٹونے سے منع کرتا ہے۔ تو یہ کیسے کہ خدا کا نبی جو ہے وہ ایک جادوگر تھا کیا؟ پھر ہم نے اس کے بارے میں سمجھا اور بزرگوں سے پوچھا، اور ہمیں جو سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ جب دریا بہتا ہے تو ہائی ٹائیڈ لو ٹائیڈ ہوتی ہے، نیچے سے جو سینڈ ہے تو وہ موو کر جاتی ہے دریا کی تہہ میں۔ جب لو ٹائیڈ ہو تو کہیں جہاں پہلے ڈھیری نہیں ہوتی، ٹیلا سا نہیں ہوتا، وہاں پر بنا ہوتا ہے، اور کہیں سے دریا جو ہے وہ گہرا ہوا، تو ڈیپینڈ کرتا ہے پانی کا بہاؤ کیسا تھا۔ جب وہ اترتا ہے تو کہیں کہیں ریت جو ہے وہ ٹھہر جاتی ہے، پیچھے سے پانی کیسا آیا، کوئی موٹی ریت والا ہوتا ہے، کوئی پتلی ریت والا ہوتا ہے۔ تو دریا جو پانی کے ساتھ ریت لا رہا ہوتا ہے وہ کبھی کہیں چھوڑتا ہے، کبھی کہیں چھوڑتا ہے۔
ڈپینڈ کرتا ہے پانی کا بہاؤ کیسا ہے، پیچھے سے برساتیں کیسی ہوئی ہیں، فلو کیسا رہا ہے، ہر چیز. تو کہیں کہیں سے ریت جو ہے وہ پانی کے اندر اونچی ہوتی ہے اور کہیں کہیں سے پانی کے اندر ریت جو ہے وہ نیچی ہوتی ہے. تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ سوٹا مارتا ہوا نکل جا، وہ یہ ہم کو سمجھ آئی کہ وہ ایسے ٹیپ 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 کر کے مار مار کے سوٹے کو، کہ جہاں جہاں سے ریت اونچی ہے وہاں سے وہ نکلے. آج ہم یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہم نے اپنے بچوں کو بتایا. کیونکہ اگر ہم جادو پہ، میجک پہ اپنے دین کی بنیاد رکھیں گے کہ یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا، اور حقیقی دنیا سے ایک آنکھ بند کریں گے اور وہ انسان نہیں بنیں گے جو ہڈن ٹریجرز کو دیکھنے والی آنکھ رکھے، تو ہمارے بچے جو ہیں وہ بھٹک جائیں گے کہ آپ کا دین جو ہے وہ تو ایری فیری باتیں کرتا ہے، ایسے بھلا ہو سکتا ہے. وہ تو فوراً کھڑے ہو جائیں گے سائنس کا پھرا ہمارے سامنے لے کر. تو یہ باتیں پھر ہم نے سمجھی کہ کس طرح سے یہ پاسبل ہوا ہوگا. اس میں سمجھ کی کون سی بات ہے، کون سی ایسی بات ہے جو ہم اس زمانے میں آ کر، جبکہ ہمارا ذہن ایسا ہے، دنیا ایسی ہے، زمانہ ایسا ہے، کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ان کو کہا گیا کہ سوٹا مارتا ہوا نکل جا. ہماری نظر میں جو ہمیں سمجھ آئی کہ وہ جہاں جہاں ریت اونچی ہوگی وہ ایسے سوٹا مار مار کر دیکھتے ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ کہاں کہاں سے ریت اونچی ہے، دریا کہاں جاتا، تو وہاں سے وہ نکلے ہوں گے. اتنی دیر میں ہائی ٹائیڈ آ گئی ہوگی. تو یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے جو ہم نے یہاں پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کی ہے. تو ہمیشہ جب بھی آپ کوئی بات سنیں، آپ اس میں ایک پہلو ایسا ڈھونڈیں جو قانون قدرت کے تابع ہو. ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو بیلیف ہے، وہ ایری فیری باتوں پہ نہیں ہے کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، یہ باتیں نہیں ہیں. وہ ساری باتیں جو میٹافوریکل لینگویج یہاں پر یوز کی گئی ہے یا سمجھائی گئی ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں، جو اس چیز پر سر ڈھونڈتے ہیں، جو حق کو تلاش کرتے ہیں، جو سچ کو ڈھونڈتے ہیں، جو سمجھ کی باتیں کرتے ہیں. ہر چیز میں، ہر بات میں ان کو یہ بات جو ہے سمجھ آئے گی، جو سینس میک کر جائے گی کہ ہاں بات یہ ہوگی. تو اسی طرح پر یہ طاق راتیں ہیں رمضان کے آخر کی جو ہم نے بتایا کہ اب ساری 10 راتوں میں جاگو اور ہر رات، ہر طاق رات اس طرح ہی اللہ تعالیٰ سے مانگو جیسے کہ آپ نے 27ویں شب کو مانگا تھا. جو لوگ صرف 27ویں کو سمجھتے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ آپ 27ویں کو دیکھتے ہوئے باقی کی مس کر گئے؟ کیا پتا وہ شب قدر جو ہے وہ 21ویں رات کو پڑتی ہو، 23ویں کو پڑتی ہو، 25ویں کو پڑتی ہو، 27ویں کو پڑتی ہو، ہمیں نہیں پتا ہے. تو رمضان کے آخر کے 10 دن جو ہیں، آخری عشرہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ سب سے زیادہ قبولیت دعا کا عشرہ ہوتا ہے. تو اس میں دعائیں کرنی چاہیے، خاص کر طاق راتوں میں. جو یہ بیلیف رکھتے ہیں کہ 27ویں شب کو ہی شب قدر ہے تو ہاں وہ کریں، لیکن جہاں تک ہمارے علم کا تعلق ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آخر کے 10 دن میں سے کوئی بھی ایک رات جو ہے وہ شب قدر کی ہو سکتی ہے طاق راتوں میں سے. اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ انسان عبادتیں کرے، اور وہ ایک سرٹن نائٹ کو ہمارا نہیں خیال کہ مقرر کر دے گا، بلکہ ہمیں یہ بات زیادہ صحیح لگی کہ وہ چیز اس نے پھیلا دی کہ اس میں سے تلاش کرو، اس میں سے ڈھونڈو. تو جہاں جہاں شب قدر کے بارے میں ذکر آتا ہے وہاں پر یہ تلاش کا لفظ آتا ہے، ڈھونڈنے کا لفظ آتا ہے کہ ان راتوں میں سے ان گھڑیوں کو تلاش کرو، ڈھونڈو، اس میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے. تو یہاں پر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، آپ کا جو تعلق ہے وہ آپ کے خدا کے ساتھ ہے. ہر کسی کے اپنے اپنے بیلیو ہیں، اور دین کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین پر کوئی جبر نہیں. تو جس کا دل چاہتا ہے خدا کو مانے، جس کا دل چاہتا ہے نہ مانے. اس کا تعلق اس کے اپنے اللہ کے ساتھ ہے، اپنے کریٹر کے ساتھ ہے. تو جو ہم خدا کا نام لیتے ہیں یا اللہ کا نام لیتے ہیں یا جو بھی ہمارا کریٹر ہے اس کا نام لیتے ہیں، ہم سب کا بنانے والا جو ہے وہ تو ایک ہی ہے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ کرسچن کو یا ہندو کو یا عیسائی کو یا جو کو یا بدھسٹ کو کسی اور اللہ نے بنایا ہے، تو ہم اس بات سے منکر ہوتے ہیں کہ خدا ایک ہے. ہمارے خدا نے ہی ان کو بھی بنایا ہے، وہ بھی اسی کے بنائے ہوئے ہیں. اور جہاں تک ان کے دین دھرم کا تعلق ہے، ان کے بیلیفز کا، ان کی ججمنٹ کا، ان کے نالج کا تعلق ہے، جو تعلیم انہوں نے اپنے کلچر سے، اپنے دین دھرم سے، اپنے ماں باپ سے پائی، وہ اس کو پریکٹس کرتے ہیں، اور ان کی جانچ ان کے علم پر ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری جو بھی ججمنٹ ہے وہ تمہارے نالج پر ہے. جس کو پتہ ہی نہیں ہے دین کا، جس کو پتہ ہی نہیں ہے نمازوں کا، اس سے اللہ تھوڑی پوچھے گا بھی تم نے نمازیں کیوں نہیں پڑھی. ہاں، جس کو پتہ ہو اور اس کے باوجود وہ اپنی اصلاح نہ کرے اور حق کو نہ مانے، اس پر اس کو پنشمنٹ ہے، اس پر اس کی پوچھ ہے، وہ بھی صرف خدا کی طرف سے. کیونکہ ہر شخص جو ہم میں سے ہے، ہر سننے والا جو اس وقت یہاں پر موجود ہے، وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے. وہ صحیح سمجھ کے ہی اپنے دین دھرم کو پریکٹس کرتا ہے.
کسی بھی انسان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے دین کو دوسرے پر لاگو کرے. تو یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ ہم میں سے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہمارے بنانے والے کا کام ہے. آپ ایک دن ہی لے لیں، اس کو بھی پریکٹس کرنے والے الگ الگ طرح کے انسان ہیں. کسی دور میں کسی اور طرح ہوا تھا، کسی دور میں کسی اور طرح ہوا تھا. جیسے کہ تراویاں جن کو اتنا ریلیجسلی رمضان کے دنوں میں پڑھا جاتا ہے، بلکہ ہمارے گھر میں بھی ہوتی ہیں. ہر شام کو ہمارے ہاں تراویاں ہوتی ہیں رمضان کے دنوں میں. بعض جگہ پر ہم نے دیکھا ہے کہ فرائض سے زیادہ بڑھ کر مقام دیا جاتا ہے. تو جو لوگ تہجد میں اٹھتے ہیں ان لوگوں کے لیے تراویاں لازمی نہیں ہیں، بلکہ ہم نے اپنے بزرگوں کو ہمیشہ ہی دیکھا ہے کہ وہ تراویاں نہیں پڑھتے تھے، بلکہ وہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے. تراویوں کا جو دور ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. یہ تو بعد کے وقتوں میں تراویوں کے سلسلے جو ہیں وہ شروع ہوئے. تراویاں جو ہیں وہ فرض بھی نہیں ہیں، وہ سنت بھی نہیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں وہ پڑھی جاتی ہیں. پریفرڈ یہ ہے کہ آپ تہجد کے لیے اٹھیں، قبولیت دعا کے لیے، عبادتوں کے لیے. جو سب سے زیادہ آئیڈیل ٹائم ہے وہ راتوں کی عبادتیں ہیں. تو اسلام جو ہے وہ ایک امن کا مذہب ہے، اور اگر بنیادی طور پر یہ ایک ایسا مذہب ہوتا جو کہ دوسروں پر لاگو کیا جانے والا ہوتا تو یہ قطعاً ایک امن کا مذہب نہیں ہو سکتا تھا. پھر تو ہر طرف ہی خون ریزی دکھائی دیتی. تو کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کی قیامت تک، روز حشر تک حفاظت کرے گا. اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے حافظ پیدا ہوئے، قرآن حفظ کیا گیا. یہ کتاب کی شکل میں تو بعد میں آیا، لیکن قرآن کو جب یہ نازل ہوتا تھا لوگ یاد کر لیا کرتے تھے، صحابہ یاد کر لیا کرتے تھے. کتابی شکل جو ہے وہ اس کو بعد کے دور میں دی گئی. تو یہ کبھی ضائع نہ ہوا، یہ کبھی تبدیل نہ ہوا. تو یہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں تھمائی اسی لیے گئی کہ جب بھی آپ کہیں بھٹکنے لگیں، جو بات بھی آپ کو سمجھ نہ آئے، ہر شخص ہے اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، جتنے لوگ ہیں، جتنے اسکالرز ہیں، ان کی اپنی اپنی رائے ہے، لیکن بنیادی سورس جو ہے وہ قرآن پاک ہے. آپ کو جہاں بات غلط لگے، بات میں ہیر پھیر لگے، آپ قرآن پڑھیں. اور ہم نے جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا، پچھلے رمضان میں بھی کہا تھا کہ ساتھی ترجمے سے پڑھیں تاکہ ان کو سمجھ آئے. اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کو لفظی ترجمہ آئے. آپ تشریح جب پڑھیں گے تو بہت ممکن ہے کہ کرنے والے نے اس کو اپنے طور پر کیا ہو. اور بہت سارے ہڈن میننگز ہوتے ہیں جو بہت سے الفاظ میں پنہا ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں. جب آپ کو تھوڑی بہت لغت کی سمجھ آئے گی اور لفظی ترجمہ آئے گا تو پھر آپ کو صحیح طور پر سمجھ آئے گی کہ یہاں پر بیان کیا ہوا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، خاص کر رمضان المبارک کے دنوں میں، کہ ہمارے ساتھی جو ہیں وہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں. تو ہم نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، اٹ ڈزنٹ میٹر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ سنیں اور اس پر تحقیق کریں، اس پر اپنی ریسرچ کریں. اور سب سے مین سورس جو آپ کی تحقیق کی ہے وہ قرآن پاک ہے. تو جو بات بھی اس سے ٹیلی کرے وہ صحیح ہے، اور جو بات بھی اس کے خلاف جائے وہ غلط ہے. اور احادیث کا معاملہ تو آج کل یوں ہے کہ جس کا جو دل کرے لکھ لیتا ہے اور شائع کر دیتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اس پہ سبحان اللہ لکھ کے جا رہے ہوتے ہیں. تو قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اسی لیے خدا تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا اور اس کو محفوظ رکھا، اور یہ روز قیامت تک محفوظ رہے گا، اور اس میں کوئی تبدیلی بھی واقع نہیں ہوگی. اسی لیے رکھا کہ وہ جانتا تھا کہ اس کے علاوہ ہر چیز بدل جائے گی. تو کسی کی بھی کہی سنی جو ہے وہ ایک طرف ہے جب تک قرآن پاک اس کی بات پر تصدیق نہ کرتے. ابھی ہم صبح ڈرائیو کر رہے تھے تو ہم سوچ رہے تھے آج کی نسلوں کے بارے میں. خالہ نے ایک کلپ بھیجا کہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے ایسے چادر چودر لے کے لیڈی بن کے بات کی ہوئی ہے کہ کڑی جو ہے وہ کنی لمبی ہو گئی. وہ پنجابی میں بول رہے ہیں، ہمیں تو اتنی پنجابی بولنی نہیں آتی. تو ہم سوچتے رہے اس کلپ کے بارے میں ڈرائیو کرتے ہوئے کہ کیسا معاشرہ ہے کہ ماں باپ رشتے باندھ دیتے ہیں. بچی کی کہیں بچپن میں بات کی ہوگی کہ اس کا رشتہ اس کے ساتھ کرنا ہے، تو اب لڑکے کی ماں کا فون آیا ہے، حالانکہ آدمی ہے، داڑھی والے صاحب ہیں جنہوں نے چادر لے کے بات ایسے کری ہے. لیکن ہم اس کلچر میں گئے ضرور اس کلپ کو دیکھ کے کہ کیسے وہ بچی جو بھی ہے، وہ تو ایسے ہی مذاق کی بات ہی انہوں نے کی، لیکن وہ بچی اس معاشرے سے تعلق رکھتی ہوگی جہاں وہ پیدا ہوئی ہے. جب ذرا سا بڑی ہوئی ہے، 5-8 سال کی ہے، جو بھی ہے، اس کا کہیں رشتہ طے کر دیا ہوگا ماں باپ نے. تو اس معاشرے کو دیکھتے ہوئے پھر ہم اڑ کے اس معاشرے میں آئے.
تو اس سے ثابت ہوا کہ دنیا کی سب سے زیادہ تیز رفتار چیز جو ہے وہ سوچ ہے. تو اس معاشرے سے ہم یہاں آئے کہ جہاں پر اپنوں کی ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے پہلے ہی لڑکیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, 6 سال سے ڈیٹ کر رہے تھے, لیونگ ٹوگیدر تھے, جی اب شادی کی, 7 سال سے لیونگ ٹوگیدر تھے, جی اب شادی, اس کا اس سے بریک اپ ہو گیا, اس کا اس سے بریک اپ ہو گیا. اور ماں باپ جو ہیں وہ بچر ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ حلال بچری کون سی ہے, گوشت حلال کون سا بچر جو ہے وہ بیچ رہا ہے, اور اولادیں جو ہیں وہ لڑکیوں کے ساتھ رہ رہی ہیں. تو آپ نے حلال کھا کے کیا کرنا ہے ایسا, جبکہ آپ کی چھت کے نیچے آپ کی اولاد کو حلال حرام کی تمیز نہ تھی. تو یہ کیسی پریکٹسز ہیں, یہ کیسا دین ہے, کیسا دھرم ہے. ہر معاشرے میں, ہر کلچر میں یہ برائی ہے, آپ مانیں یا نہ مانیں. اس طرح کے سلسلے جو ہیں یہ آپ کی جھولی میں کبھی سکھ نہیں ڈالیں گے. کہاں وہ دنیا کے, کہا جاتا تھا, ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ آپ کے پردے کا معیار وہ ہونا چاہیے جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پردے کا تھا. تو حضرت عائشہ کا کیا پردہ تھا کہ وہ گھونگھٹ سا نکالتی تھی, ایسے چادر جو تھی وہ نیچے چہرے سے ڈالی ہوتی تھی. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خواتین جو تھیں وہ بڑی بڑی چادریاں لیتی تھیں جس سے ان کو آگے راہ تو دکھتی تھی, پگڈنڈی تو دکھتی تھی, لیکن ان کا فیس جو ہے وہ آنچل سے ڈھکا ہوا ہوتا تھا. تو آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیں ننگ کی انتہا ہے. یہاں ہم مارکیٹ جاتے ہیں, ہم کسی کو یہ نہیں کرتے کہ ہم فیور کریں یا کسی کے خلاف بات کریں. ہمیں ان کا بھی دکھ ہوتا ہے کہ اماں جی ساتھ جا رہی ہوتی ہیں, سونے کی انہوں نے بالیاں پہنی ہوں گی, اچھی سی تیل لگا کے چٹیا کی ہوگی, اور وہی پرانا خصہ انہوں نے پہنا ہوگا, شلوار قمیض پہنی ہوگی, انہوں نے چادری بھی لی ہوگی, لیکن ان کے ساتھ جو بچی جا رہی ہوگی اس نے سلیو لیس پہنا ہوا ہوگا, جینز پہنی ہوگی. تو یہ ایک جنریشن گیپ جو ہے یہ نیچرلی آیا ہے. اس سے اگلا قدم کیا ہوگا آپ یہ سوچیں کہ اس سے آگے بچی کہاں جائے گی. اس سے آگے وہیں جائے گی جن کا کہ ہم نے ذکر کیا کہ 6 سال رہ کے جو ہے وہ ٹیسٹنگ 1 2 3 ہوتی رہتی ہے. تو آپ کی نسلیں کہاں جائیں گی. یہ کوئی فائدے کے سودے نہیں ہیں. آپ یہاں گھر گھر دیکھ لیں, ہمارے گھر اگر 10 کام کرنے والے آتے ہیں, 10 کے 10 ایسے ہیں جن کے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں, جن کے بچے رولے ہیں, کوئی پاگل ہوئے ہوں گے, کوئی ڈپریشن میں گئے ہوں گے, کسی نے سوئیسائڈ کمٹ کر لی ہوگی. تو یہ قومیں جنہوں نے پروگریس تو کی, ترقی تو کی, ڈیولپڈ نیشنز تو بن گئیں, لیکن ان کی انڈیویجول لائف جو تھی وہ فیلئر رہی, کیونکہ ماں بھی نکلی نوکری کرنے کے لیے, کمانے کے لیے, 6 ہفتے کا بچہ منہ اندھیرے چائلڈ کیئر میں چھوڑ کر, اور باپ بھی چلا گیا. بچہ جو ہے وہ لوگوں نے پالا, تو انہوں نے کیا مورلز دینے تھے, انہوں نے کیا سکھانا تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی بہتری کے لیے ہیں. ہمارے یہ کہہ دینے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم بچیوں کی پڑھائی کے خلاف ہیں یا بچیوں کی جاب کے خلاف ہیں, ان کے کام کرنے کے خلاف ہیں. ذہانت جو ہے وہ تو خدا کی دین ہے, خدا کی عطا ہے. وہ چاہے بچی کے پاس ہو یا بچے کے پاس ہو, وہ آسمان چھو سکتے ہیں تو چھوئیں, وہ قابل لائق نکلیں اور نفع رساں وجود بنے, معاشرے کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے, انسانیت کے لیے سرو کریں. ہاں, آدمی بنایا ہی یوں گیا ہے کہ اس نے بچے پیدا نہیں کرنے, اس نے پالنے نہیں, اس کو ماں کا درجہ نہیں ملا ہے. آپ دیکھتے ہیں دین میں بھی کہ بعض دفعہ 3 درجے پر ماں کے بعد باپ آتا ہے, اور بعض دفعہ 4 درجے پر ماں کے بعد باپ آتا ہے. تو جو مقام, جو درجہ ماں کا ہے, جو جگہ اس بچے کی زندگی میں ماں کی ہے, وہ کوئی اور پر نہیں کر سکتا. تو ایک خاص عمر تک, جب تک کہ وہ بچہ تھوڑا سا سمجھدار نہیں ہو جاتا, اس کو ضرورت ہے اپنی ماں کی. یہ رشتہ جو ہے ایک قربانی چاہتا ہے, ایک سیکریفائس چاہتا ہے. یوں ہی تو نہیں کہا جاتا کہ سب سے بیسٹ چیز, سب سے ویلیویبل چیز جو ہم اپنے بچوں کو آج کے دور میں دے سکتے ہیں وہ ہمارا وقت ہے, جس کی کہ آج کل ہر طرف ہی تنگی دکھائی دیتی ہے. تو آج بہت ساری اپنے ساتھیوں کے ساتھ ریلیجس باتیں کر لیں جو کہ ہم بالکل کرنا پسند نہیں کرتے. تو ہمیں ان باتوں سے ڈر لگتا ہے. یہ ایک ایسا پہلو ہے دین جو کہ انسان کا اس کے رب کے ساتھ ہے. وہ جیسے چاہے سمجھے, وہ جیسے چاہے پریکٹس کرے, وہ جسے چاہے مانے, جسے چاہے نہ مانے. مینلی دین دھرم تو اسی لیے ہے کہ آپ کو ایک اچھا انسان بنا سکے. اگر آج کسی بھی اور دین دھرم کا انسان قرآن پاک اٹھا کر پڑھے گا تو اس کو سارا کچھ وہی دکھے گا جو ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہے. کچھ بھی فرق نہیں ہے, سب کچھ ایک سا ہی ہے. آپ کہیں بھی پڑھ لیں, بس سمجھ کا تھوڑا بہت ہیر پھیر ہے.
باقی شیطان تو آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے درمیان پھرتا ہی رہتا ہے، اس نے بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوتا ہے۔ دین جو کچھ بھی سکھاتا ہے یا جو بھی گائیڈ لائن دیتا ہے یا جو سلیقہ بھی جینے کا سکھاتا ہے وہ انسان کی اپنی بہتری کے لیے ہے۔ جو پریکٹس کرتا ہے، سمجھتا ہے اور حکمت سے کام لیتا ہے، وہ اپنی زندگی کو سہل کر لیتا ہے۔ جو گمے رہتے ہیں، مشکلات میں پڑے رہتے ہیں، بہت زیادہ سوال کرتے ہیں، کوشچن کرتے ہیں، دین کہتا ہے زیادہ سوال سے پرہیز کرو، بہت زیادہ باریکیوں میں جانے سے بھی دین منع کرتا ہے۔ اور ایسی بات جو آپ کو الجھا دے، جو آپ کو سمجھ نہ آئے، جہاں آپ لاسٹ ہوں، جس کا سرا آپ کے ہاتھ نہ آئے، آپ اس سے دور رہیں۔ موٹی موٹی باتیں ہیں انسان نے زندگی کیسے گزارنی ہے اور کیوں ان چیزوں سے منع کیا گیا اور کیوں ان چیزوں کے بارے میں کہا گیا کہ کرے۔ ہر دین میں، ہر دھرم میں اچھی بات اچھی ہی ہے اور بری بات بری ہی ہے، تو آپ اس کو جو مرضی نام دے لیں۔ تو رب ہی جانے کس سے وہ زیادہ محبت کرتا ہے، کون اس کو زیادہ پیارا ہے، یہ وہی جانتا ہے۔ تو یہ تو تھیں چند باتیں ہم نے سوچا کہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کر لیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں صبح کے بیٹھے ہیں، 10 بار اٹھ کے گئے ہیں اور واپس آئے ہیں کہ ہم آج کی یہ ٹاک جو ہے یہ مکمل کر سکیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہم کو بھی رمضان المبارک کی۔ تو خدا کرے کہ اس ٹاک میں کوئی نہ کوئی پتے کی بات آپ کو ملی ہو جو آپ کے کام آئے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔